अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपके शो में स्टार विद वीनस। जी नाजरीन, आपको पता चल तो गया होगा कि आज हमारे साथ कौन से सेलिब्रिटी मौजूद हैं, कौन से ज़बरदस्त सिंगर मौजूद हैं जिन्होंने इतना प्यारा नेशनल सॉन्ग गाया। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। मोहम्मद अली शेही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों को भी सलाम हो। और कैसे हैं सर? ठीक है, जैसे आप हैं वैसे हम। वैसे मैं अगर मैं बीमार हुई तो मैं भी बस कोरोना में तो ऐसी ही ये क्या कहा जा सकता है ना, दिस इज लाइफ। जी, बस लाइफ में सब कुछ है। ये तो है। तो सर मुझे ये बताइए, माशाल्लाह आप ज़बरदस्त एक्टर, ज़बरदस्त सिंगर, मैंने सुना है राइटिंग भी की है, एडिटिंग भी की है, माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड आप बंदे हैं। कोई फील्ड नहीं छोड़ा, कोई सेगमेंट शोबिज़ का छोड़ा नहीं है मैंने। मगर बैक टू पवेलियन, बैक टू माई सिंगिंग, एक्चुअली सिंगिंग माई ट्रम्प कार्ड। उसकी वजह से मैं हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा जब तक आप लोगों का प्यार मोहब्बत इसी तरह रहेगा। मैं बिल्कुल, हमारा प्यार आपके साथ है और हम आपको देखना चाहते हैं, आपके सॉन्ग सुनना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि सिंगिंग से आपने स्टार्ट लिया या एक्टिंग से स्टार्ट लिया था? एक्टिंग से। एक्टिंग से स्टार्ट लिया। वो भी इत्तेफाकी बात होती है। बचपन में हम फिल्म देख के आते थे, हम बच्चे सब, उसमें फिर हम फाइट्स के सीन्स करते थे वगैरह वगैरह। करते करते हम जब टेलीविज़न पे गए, उस वक्त तो मैं सिंगर था, तो वहाँ भी चांस मिला तो एक्टिंग का मिला। वो इस तरह के शैडो वर्क था, कोई रमज़ान का महीना था, तुलू इस्लाम का कुछ शो था, तो उसमें शैडो वर्क में तलवारबाजी थी, अपना कुरैश के सरदार वगैरह जो ज़माने के थे। तो हम लोग इतने जज्बाती हो गए कि रियलिज्म की रियलिटी पैदा हो, एक दूसरे को वाकई मारना शुरू कर दिया। वो लकड़ी की तलवारें थी, बड़ी चोटियाँ ही सब, बड़ी मुश्किल से टीवी वाले ने रोका, भाई रुक जाओ, कट हो गया है। खैर उसके बाद फिर एक साल तक तो वो मेरे गाने सुनते रहे, कभी कैंटीन में, कभी मेकअप रूम में, कभी यहाँ कभी वहाँ। उसके बाद उन्होंने हिम्मत की, मुझे उन्होंने गाना गवाया। फिर वो गाना इस्लामाबाद चला गया, वहाँ से अप्रूव हो गया, फिर यहाँ चलना शुरू हुआ। तो उस ज़माने में क्रिकेट मैच हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो मेरा सॉन्ग बार बार चलता था, जो भी ब्रेक आया चलता। तो वो करते करते बिकेम वेरी पॉपुलर। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, चैनल एक ही वो होता था वगैरह वगैरह। चैनल एक होने से फ़ायदे भी नुकसान भी दिए थे कि चैनल एक होने की वजह से हर आदमी गौर से देख रहा होता था, छोटी छोटी गलतियाँ भी नज़र आती थी उसको, तो वो या क्रिटिसिज्म होती थी या अप्रिसिएशन होती थी। और दूसरे फ़ायदा ये था कि एक ही चैनल होने की वजह से यू बिकम मोर पॉपुलर इफ़ यू हैव, बट योर वर्क हैज़ टू बी गुड। आपका काम अच्छा होगा, आप पॉपुलर ना भी हो तो फिर भी हो जाएंगे। जैसा मेरा नाम है जोकर, वो फिल्म का नाम था इंडिया के, राज कपूर ने किया था। फिल्म तो फ्लॉप हो गई बॉक्स ऑफिस पे, मगर इट इज़ अ माइलस्टोन। It is considered to be the very best movie in Bollywood. तो यही चीज़ है, मैं अपने साथी फनकारों से यही कहता हूँ कि भाई इन चक्करों में ना पड़ो कि मैं इतने 1000 रुपये दूंगा तो इतने क्लिक व्यूज लग जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अपना काम अच्छा करो, आपका काम अच्छा होगा, आपको अच्छा लगता है कि मैंने अच्छा गाया, सही गाया, तो फिर उसकी तशहीर आप कर सकते हैं। इट मेक्स सेंस। अब काम अपने किया ज़ीरो और आप उसकी हाइप बढ़ाना चाहते हैं 100%, तो वो नहीं हो सकता। वो तो बड़ी मिसालें हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि इसी तरह आप भी आर्टिस्ट हैं, आप भी अच्छा बोलेंगे, अच्छा लगेंगे, जो कुछ है अच्छे लगे, मगर आप लिखवाना शुरू कर दें अखबारों में इधर उधर के मैंने यूं कर दिया, मुंह कर दिया, तो वो एंटी पब्लिसिटी हो जाती। खैर ये बड़ी लंबी कहानी। तो उस जमाने फिर गाने पे गाना, हर हफ्ते हर 15 दिन के बाद मेरा गाना हिट होता था, एक के बाद दीगर मुझे अवार्ड्स मिलने लगे बेस्ट सिंगर के। फिर करते करते फिल्म्स भी ऑफ़र क्या होगी, बल्कि इकबाल यूसुफ साहब ने तो अनाउंस ही कर दिया, मेरी आवाज़ सुनो फिल्म का नाम था, जो कभी बनी नहीं। उसके बाद दूसरी फिल्में बनी। मतलब मैं आइडिया लेके गज़नफ़र साहब के पास गया कि भाई let's do something new in music. So he said no, let's do a film. Because when I went to America, when I came back,
وہ کچھ ہوا تھا, کو کمپنسیٹ ہو گیا تھا, میری باڈی پوری اس وقت آئی واز ویری لین, ویری تھن لکنگ, آئی واز جسٹ بونز اینڈ اسکن. تو وہاں سے جب ٹھیک ہو گیا تو ہر طرف سے میں جہاں گانے کے لیے جاؤں وہاں وہ ایکٹنگ کا رول ملا, جدھر گانے کے. تو اس طرح میں نے بھی 10 فلمیں سائن کر کے ان کو کرنا شروع کر دیا. وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک فلم اٹ ٹیکس اوے ہاف آف یور لائف. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ فیٹ, ویری لیبوریس, ویری ریسکی آلسو. اسپیشلی ہمارے پاس ریسورسز بہت کم ہوتے تھے اس زمانے میں, ہر چیز مینول ہوتی تھی. بلکہ کوشش یہ ہوتی کہ فائٹرز کو نہ بلایا کریں, اسٹنٹ مین جو جس کو آپ کہتے ہیں ان کو نہ بلائیں بلکہ آرٹسٹ سے کروائیں. اور اس میں کیا رسک ہے, وہ بعض دوسرے ملکوں میں تو یہ نا کہ آرٹسٹ پہ اتنی ساری فلمیں سائن کر کے بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے, اگر یہ آرٹسٹ کو کچھ ہو جائے گا تو ہماری فلمیں. جی بالکل. یہاں تو کچھ نہیں ہوتا تھا, آرٹسٹ مرتا ہے مرے, زخمی ہوتا ہے زخمی ہو جائے, مگر کام اچھا ہونا چاہیے. اچھا آرٹسٹ جوش میں جب ای ریفلیکس کیمرہ چلنا شروع ہوتا ہے وہ سپر مین بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, میں یہاں سے بھی کود سکتا ہوں, میں اس کو بھی مار سکتا ہوں, اس کو مار سکتا ہوں. یہی میں نے سوچا. مجھے بڑی چوٹیاں آئیں, بڑا زخمی وغیرہ ہوا جو بھی ہوا. فلم چوروں کا بادشاہ میں ایک فلم تھا پیار دو یا مار دو, ایک فلم تھی زوراور. یہ سب ایکشن تھرلر تھی. اور اس میں اسٹنٹ مین کو بلائے بھی تھا ایک دفعہ سن آف اندھا میں. تو وہ جب کودا نیچے تو اس کی پنڈلی باہر آ گئی, مطلب ہی واز ناٹ پروفیشنل. تو وہ اسٹنٹ مجھ سے کروایا, میں کر گیا. اور آپ کو کوئی چوٹ تو انہوں نے کہا چھوڑو یار. اچھا وہ بیچارے کو 200 روپے دے دے رہا ہوں کہ جا کے علاج کرا لو اس کا. مجھے بڑا رحم آیا. پھر میں نے دیکھا یار یہ میں کس چکر میں پڑ گیا ہوں, یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ فیل ہے. اور اس زمانے میں جو سائن گوورز تھے, جو فلم دیکھنے والے لوگ تھے نا, ہم اور آپ نہیں تھے, وہ بالکل ہی الگ کراؤڈ تھا وہ. تو اس کے حساب سے فلمیں بنتی تھی جو ہم لوگ بیٹھ کے ہنستے تھے فلموں پہ. اس کی وجہ یہ کہ اس ٹائپ کی فلمیں اس کراؤڈ کو کیٹر کر کے بناتے تھے. خیر تو اب when I came back to my singing again, تو ماشاء اللہ سے مجھے پھر ایوارڈ مل گیا. اب میں نے کنٹینیوڈ سنگنگ. میں نے کہا کہ پھر یہ تھا کہ میں نے کہا اگر مجھے کوئی بھی سنگنگ کا اسائنمنٹ آئے گا تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا, مے بی فار اے ڈے, مے بی فار فیو آورس, بٹ آئی ول ناٹ لیو اٹ. بیکاز اتنی مشکلوں سے میں نے اس میں ایک جگہ بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ فن دیا ہے. اگر میں اس کو سیریسلی نہیں لوں گا تو دس از گوئنگ ٹو بیک فائر. اینڈ فلموں کا تو نہیں پتا, مجھے لگ رہا تھا کہ فلمیں آہستہ آہستہ ڈکلائن میں تھی. تو وہی ہوا. دین دی پروڈیوسرز اینڈ ڈائریکٹر دے سیڈ کہ یار یہ تو جس کو گانا ملا یہ تو چلا گیا ہے, یہ کیا ہوا. تو آئی ٹولڈ, میں نے کہا یہ میری کنڈیشن ہے. تو اسی وجہ سے دین دے اسٹارٹڈ. پھر فلم انڈسٹری پوری کولیپس کر گئی, ختم ہو گئی. Then of course I said, thank God my singing is there and God is very good. آپ کو اس وقت اپنا فیصلہ اچھا لگا ہوگا. بالکل. کہ بہت زبردست. آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے لوگ تھے, جس طرح فرینک سنیٹرا ہے, جو ایکٹر سنگر تھے, جو they all came back to singing eventually. Because singing is something, singing is logical and fact and truth. آپ سچ بول رہے ہوتے ہیں, سچ گا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. Whereas acting, you have to become somebody else. ہے نا, آپ کا رول ہے اس کے حساب سے. سنگنگ میں کوئی رول شول نہیں ہے, آپ نے گانا ہے صحیح. بالکل. تو I emphasize on my singing. اور آرٹسٹوں کا پتہ ہے we are different people. We are not 95 people. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں جو سنگنگ کی کوالٹی ہے یہ آپ کو کیسے پتہ چلی, کب پتہ چلی, کسی نے بتایا یا آپ کو خود معلوم ہوا؟ کہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ان کے پاس کیا فن ہے تو کیا ہی بات ہے. تو کئی لوگوں کے پاس فن ہوتا ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا, وہ معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اب وہ ان کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرنا شروع. وہی ہاں اسی لائن میں کہتے ہیں سب پاگل ہیں اور جو میں کوئی صحیح ہے تو میں صحیح ہوں. تو وہ بھی غلط ہے. ایکسٹریم, دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. مگر یہ کہ آبویسلی مجھے جب دوستوں نے کہا کہ اس زمانے میں کہ یار تمہاری آواز بڑی اچھی ہے, سرپرائزنگلی یو ہیو اے گریٹ وائس, لگتا نہیں کہ تمہارے سے نکل رہی ہے آواز. تو آئی سیڈ یس دس از گاڈ, یہ اللہ میاں کا ٹیلنٹ ہے اور اس کا دیا ہوا ہے. تو اس کا کوئی مقصد ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹیلنٹ دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے یہ
میری روزی سمجھ کے دی ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں جو کام اپنے فیلڈ میں کرتا ہوں, میوزک میں, سنگنگ میں, وہ کلک کر جاتا ہے. اور جہاں میں نے بزنس میں ہاتھ ڈالا بہت آگے نکل گیا, اور ایسا فلاپ ہوا کہ حد نہیں, سارے پیسے گئے. جیسا آئی واز انٹو ایویشن, کارگو, یہ وہ فلانا, بڑا ایکسائٹیڈ تھا, جیٹ سیٹ لائف, یہ وہ. اس کے بعد اتنا بڑا نقصان ہوا کہ $55,000 went just like that. اس زمانے میں بہت پیسے ہوتے تھے, وہ چلے گئے. آفس کولیپس کر گیا, آفس بند ہو گیا. پھر میں امریکہ میں ایک چھوٹی ایئر لائن تھی, ویژن ایئر کینیڈا, اس کے لیے میں کام کرتا تھا. تو وہ بڑا اچھا تھا, مگر ہمیں اس کے جو پارٹنر تھے وہ جوگش تھے, انہوں نے بڑا دھوکہ دے دیا. تو اس کی وجہ سے وہ کمپنی بھی بند ہو گئی. تو دین پھر میں پاکستان, I became a general manager of Asia and Middle East for MK Airlines, جس میں 65 freighters, DC 65 freighters, DC 55 freighters, یہ واحد کارگو جہاز ہیں دنیا میں جو پیلٹائزڈ ہیں, جس کے اندر کیا بولتے ہیں, ریئر کنڈیشن ہے. اس میں آپ لائیو اسٹاک لے جا سکتے ہیں, اس میں آپ فروزن فوڈز لے جا سکتے ہیں, فش ہے, یہ ہے وہ. تو میں نے وہ اس میں بھی کافی کام کیا, مگر اس کے اندر بھی پھر وہی ہوا, لاس ہوا. مطلب وہ مجھے خود نوکری دینی پڑی. I had to resign because I was so embarrassed کہ جن لوگوں کو میں نام نہیں لے سکتا, بہت بڑی لائن ہے, ان کے لیے ہم نے جہاز سارا پروکیور کر لیا, سب کچھ کر لیا, ساری پلاننگ بنا لی, بزنس پلان بن گیا, سب کچھ. 6 مہینے کے بعد they said we cannot pay in advance. تو my boss said کہ we cannot fill a fuel in our aeroplane and come to your country to pick up your cargo. Suppose you don't pay us, then you see. تو اس وجہ سے then I said, boss, I'm very sorry, I cannot work anymore because I'm so pissed off. I cannot work for this company. بولا no, it doesn't matter, but we like your work, you're honest, فلانا دماغ. میں نے بولا out of embarrassment, I give up. I'm sitting here, maybe I make up a mind to come back. یہ ساری اسٹوری اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اس دنیا میں. میں سول انجینئر بھی ہوں, میں نے NVE سے ڈگری لی ہے, میرے پاس ایکسپیرینس ہے, بہت کچھ ہے, مگر میرا ذہن, جیسا ابھی میں نے گانا تھوڑا گا رہا تھا, it is a different world. I always go. ایک گانا ایک دفعہ گانے سے بھی ایک عجب ایک منظر نظر آتا ہے, دوسری دفعہ سو گاتے ہیں کچھ اور نظر آتا ہے. It is something so good. جسی طرح اب آپ یہ کام کر رہی نا, آپ کو بھی ہمیشہ نیا لگے گا. یہ وہ پیشن سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. That will never go away. آپ کا فن برقرار رہے گا. اگر آپ کو ایک چیز بار بار وہی لگے گی تو اس میں monotony آ جاتی ہے, then you don't like it anymore and give up. But singing is something so strange. I never feel bored. مجھے کبھی بھی زیادہ بورنگ لگتی. سوری میں بہت زیادہ بول گیا. تو آپ کو بلایا اس لیے کہ آپ کا انٹرویو سر. تو میں ہی بولا جا رہا ہوں. آپ بھی بولیں گے, آپ کی لائف کے بارے میں ہی تو جاننا چاہتی ہے عوام, اور ہم سب جاننا چاہتے ہیں. بہت ہی. My life is like a roller coaster. رولر کوسٹر بالکل. ہاں, عجیب و غریب لائف ہے, کبھی کچھ ہے, کبھی کچھ ہے. کبھی لگتا ہے یار بڑی پیسفل لائف ہے, کبھی لگتا ہے بہت والیٹائل لائف ہے. اسی طرح میرج تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. یہ میں بول نہیں والے کیونکہ بریک بھی لینا ضروری ہے جیسا آپ جانتے ہیں. تو ابھی ٹائم ہے بریک کا, اس کے بعد میرج کا بریک کے بعد. جی, کیونکہ سوچ کے بات کرنی نا میرج کے بارے میں. تو ناظرین, بڑے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ محمد علی شیخی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور بہت اچھی اور سمجھدار باتیں کریں, اور یقیناً میں تو چاہوں گی کہ ان سے کچھ سیکھیے. تو ٹائم ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. پہلی بارش, یہ خواب جیسا موسم,
بارش یہ خواب جیسا موسم ایسے میں جانے تو نے کیا کہا کیا سنا یہ پہلی پہلی بارش بہت خوبصورت گانا یہ بہت کہا. اب تو بارش ہو کے رہے گی. بارش تو مجھے بہت پسند ہے نا, اور یہ سانگ بارش جب شروع میں ہوتی ہے جو ایک فریگرنس آتی ہے, کس کو کیا کہتے ہیں, ایک خوشبو آتی ہے مٹی کی, وہ بہت کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں, لیکن بہت خوبصورت, وہ بہت ہی پیاری خوشبو ہوتی ہے. میں تو نا اکثر ایسے جا کے نا بریتھ لے کے ایسے سنتی ہوں. وہ شرط ہے کہ مٹی بھی صاف ستھری ہو, گندی کیچڑ نہ ہو, گٹر کی مٹی نہ ہو. وہ تو پھر کون سنگے گا. بہت خوبصورت گانا, بہت زبردست گانا. یہ سارے اکادمی کی پروڈکشن تھی اور اختر لدیتا کی کمپوزیشن تھی, اور میرے خیال میں شاعری شاید محمد ناصر کی تھی, اسد محمد خان شاید ان کی تھی, دونوں میں سے. لیکن بہت زبردست, میرے خیال میں محمد ناصر, بہت زبردست سانگ. اچھا سر, ہم جب بریک پہ جا رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا ہماری کہیں بات رکی تھی. جی ہاں, میرج. تو اب میں یہ پوچھوں گی, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پسند کی شادی کی یا گھر والوں کی مرضی سے کی؟ گھر والے بیچارے, ان کو تو کیونکہ شو بز کی لائف ہوتی نا, کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی یہاں کبھی وہاں. انہوں نے تو کہیں بات کی ہوئی تھی, سب کچھ ڈیسائیڈ بھی ہو گیا تھا, اور میری دادی جو تھی وہ منگنی کی انگوٹھی بھی لے کر آئی تھی کراچی, مگر میں نے کام دکھا دیا. بھاگ گئے؟ نہیں, میں کام دکھا چکا تھا اچھا اس وقت. ہاں, تو وہ شادی ہو گئی, کافی عرصے تک چلتی رہی, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہیں, اور انسان ایک جیسا نہیں رہتا. بالکل ٹھیک ہے, وہ وقت کے ساتھ اور حالات کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. جی, تو وہ ہونے لگا, اور میں مزید ویسے ہو گیا جیسا میں تھا, اور وہ مزید ویسے ہو گئے جیسے وہ تھی. تو وہ ڈفرینس بڑھتا چلا گیا, اور پھر یہ ہے کہ وی ور ہارڈلی ٹوگیدر. ہمیشہ میں کہیں جا رہا ہوں کہیں جا رہا ہوں, اور غلطی میں نے یہ کی کہ اس کو بھی وہ پلے میں کام کروا دیا. وہاں سے بس سلسلہ جو ہے منقطع ہونا شروع ہو گیا, کہ I don't know, but she started feeling jealous or whatever, I don't know. She thought کہ یہ زیرو ہو گیا ہے. مطلب یہ کہ دو لڑکیوں نے آ کے سے آٹوگراف لے لیا, تو وہ چونکہ نیا نیا ہوتا ہے نا, ہر آرٹسٹ کے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ اس کا جب گانا ہٹ ہوتا ہے یا اس کا کوئی قائم ہٹ نہیں بھی ہوتا ہے, اس سے جو آٹوگراف لیا جاتا ہے, اس کو اپنا جو فرینڈ ہے, دوست ہے, اس کو زیرو لگنے لگتا ہے. یہ تو ختم ہو گیا, اب میری باری. ویسا نہیں ہوتا. تو وہ جو ڈفرنس تھی نا, وہ دیٹ واز وائڈننگ دا گیپ مور اینڈ مور ایوری ٹائم. Eventually things happened and we shifted to Canada. And rather I went and brought her back, and
sent the kids with her and everything. So plan was I used to go and see her, see the kids, but that did not last very long. So we had to part our ways. That was much better. اور یہ تو اچھا ہی ہوا کہ میں I also appreciate her efforts also, whatever. I do not criticize her at all. اور اس نے اپنے ماں ہونے کا ثبوت دیا اور بچوں کو جب وہاں لے گئے ان کو بہت اس نے سختی بھی جھیلی. سختیاں تو آنی تھی, ان کو پتہ نہیں تھا اتنا سخت ہوگا, مگر وہ تھے نا کہ خواہ ایک ڈیسیشن لینا اور اس پہ کود جانا. میرا یہ اسٹائل نہیں ہے. میں فوراً فیصلہ نہیں کرتا بھی ہوں تو فیصلہ کرنے کے بعد بھی تھوڑا گیپ دیتا ہوں, سوچتے سمجھتے. ہاں, سوچ سمجھ کے. تو اگر وہ سوچ سمجھ کے ایسا ہوتا, اور میرا تو ڈگری مجھے ملا تھا NAD کا, دیٹ واز انف فار دی امیگریشن, اور بڑی ریسپیکٹفلی ہم جاتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر انتظار نہیں کیا. خیر اس کے بعد we had to part ways. She said let's file for divorce. I said okay, so your wish. You've been saying every time you have a fight you say give me divorce, give me divorce, give me divorce. So here it is eventually. So then I came back, I was here Pakistan, I got remarried. That was again my own choice. I would not impose it to anybody else head, because دیکھیں انسان کوئی بھی کام کرتا ہے نا, اگر وہ غلط بھی کرتا ہے اس میں 100% فالٹ اس آدمی کا نہیں ہوتا جو اس کو کھڈے میں ڈال رہا ہوتا ہے, 50% آپ کا بھی ہوتا ہے. مطلب وہی تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. بالکل. تو اور انسان یہ بھول جائے کہ آپ کو آپ کا آئیڈیل اس دنیا میں ملے گا, نہیں ملے گا, امپاسبل ہے. آپ کسی اپنا آئیڈیل ہسبینڈ کے لیے ہیں, یا میں ایک آئیڈیل وائف کے لیے, آئیڈیل وائف. اور آرٹسٹ تو جو اس کا آئیڈیل ہوتا ہے وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ پہلی بات ہے, کچھ زیادہ بہت زیادہ. اور نوبڑی انسان تو 100% ہے بھی نہیں. تو اسی طرح مرد اور عورت کا جو ہے نا باہمی ان کا بیلنسنگ ہے ٹو ایکسپٹ ایچ ادر. جیسا میں کہتا ہوں دوست کو اگر آپ دوست بناتے ہیں تو اس کی برائیوں کے ساتھ دوست بنا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اس میں اچھا یہ میرا دوست ہے, اچھا ذرا برائی نظر آ گئی تو چھوڑ دیا, ایسا نہیں ہوتا. تو یہی چیز شادی بہت بڑا فیصلہ ہے آپ کی زندگی میں, بلکہ سب سے بڑا فیصلہ کہ اس سے آپ کی لائف آگے جاتی ہے, اس سے آپ کی نسل چلتی ہے آگے. بہت زیادہ کانسیکوینشل کہتے ہیں ہوتا ہے شادی. تو وہ میں کر چکا ہوں, مگر میں اس بات کے بالکل فیور میں نہیں ہوں کہ انسان ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی رکھے اور وہ بیوی ایکسیپٹ کرے. یہ تو آؤٹ آف کوشچن. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسی بھی خواتین ہیں جو یہ ایکسیپٹ بھی کر لیتے. ہو سکتا ہے بیچاریاں مجبوری سے کر رہی ہوں کہ بچے ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, مگر اٹس ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ, اٹس گوئنگ ٹو ہرٹ. اور وہ جو عورت ہے جو وہ سمجھ رہی ہے نا کہ میں اسے شادی کر رہی ہوں اور شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی بچے چھوڑ دے گا, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. ایونچولی دس مین ول گو بیک ٹو ہز چلڈرن اینڈ وائف. بالکل, یہ تو ہے. اور وہ عورت جو سمجھ رہی ہے نا وہ رہ جائے گی. وہ یہ سوچ رہی ہوگی نہیں تو یہ میرا ہی عاشق ہے, اسے چھوڑ دے گا, ایسا نہیں ہوتا. تو لیکن یہ تو ہے بھی غلط. چلیں اگر آپ کر بھی رہے ہیں سیکنڈ, آپ کو پتا ہے کہ یہ پہلے سے میرڈ ہیں, تو آپ یہ مت سوچیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں. اب بچوں کو تو دوسرا باپ نہیں ملے گا نا, سگا دوسرا باپ تو نہیں ملتا. اب کیوں کریں شادی شدہ سے؟ Why dare he wants to marry again? Keeping one wife. چلو آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے, then you can marry. Otherwise it is out of question. It is not logical at all. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اسلام میں یہ کیوں کہا گیا ہے. کہا بھی گیا ہے یا نہیں گیا ہے یہ ابھی تک میں شیور نہیں ہوں, بیکاز جتنا میں نے ریسرچ کیا ہے نا یہ سب باتیں ہیں, یہ سب کانسیکوینشل باتیں ہیں, یہ سب ایوالو ہوئی ہیں جو سرکمسٹانسز تھے اس زمانے میں, جو بالکل نارمل جو لائف ہے اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا. اٹ از ناٹ پاسبل. لیکن سر میں نے تو اتنے لوگ دیکھے ہیں جو کر رہے ہیں. پاگل ہیں, بتائیے کیوں کرتے اس طرح. اب مثالیں بھی دیتے ہیں, مرغا بھی تو ایک ہوتا ہے, مرغیاں بہت ہوتی ہیں. ارے پاگل تو مرغے یہ بھی بات ہے, عجیب بات کرتے ہیں. تو مجھے کافی ہنسی آتی ہے. ایک آدمی تھا بڑے آیا بیٹھا ساتھ میں, تو
میں انٹرویوز بھی کرتا ہوں جیسا آپ کرتی ہیں. وہ بڑی انگوٹیاں پہنی ہوئی, ایک میں ریڈ اپنا سلور گولڈ میٹل ادھر بھی. میں نے کہا سر یہ آپ بتائیں گے, یہ میری 7 بیویاں ہیں اور میں ہر بیوی کا میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی. ہاں. پہلے تو میں سمجھا مذاق کر رہی ہوں, تو میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ مذاق نہ کریں نا سر. کیا مطلب مذاق؟ 7 بیویاں میں پالتا ہوں, ان کے بچے بھی, اور ہر بیوی کو وہی گھر دیا ہوا ہے جو ایک دوسرے کو دیا ہوا ہے, وہی کپڑے اس کو, وہی کپڑے اس کو, اس کے بچوں کو, اس کے بچوں کو, اس کے بچوں کو. میں نے کہا اگر آپ کے پاس قارون کا بھی خزانہ ہوگا نا, وہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ آپ نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہ میرے خیال میں اسلام میں اس لیے بولا گیا ہے مجبوراً, چونکہ عرب شادی بہت کرتے تھے. جی. اسلام نے کہا چلو کر سکتے ہو 4 شادیاں, مگر ان شرائط کے ساتھ, اور شرائط ایسے ہیں جو کبھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتے. ایک جیسے رکھنا, بیلنس رکھنا. ہاں نا, اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کون پہنچ سکتا ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ کر نہیں سکے گا, ہاں مجبوراً وہی ایک شادی میں. تو اس لیے مطلب اگر یہ بات ہوتی, اگر یہ سنت ہوتا اور یہ ہوتا تو ہر مرد کو 4 شادیاں کرنی پڑتی ہے نا. کیوں ایسا نہیں ہے؟ اٹ از ناٹ. اسلام جو اس دنیا میں پھیلا ہے نا, بیکاز اٹس اے ویری ریئلسٹک اینڈ ویری لاجیکل ریلیجن. ان فیکٹ مینول آف لائف. جیسا بھی آپ کوئی سامان لیتے ہیں, کوئی گاڑی لیتے ہیں یا ایئر کنڈیشن بھی لیتے ہیں, اس کا مینول آتا ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو آپریٹ کرنا ہے, دروازہ کیسے کھولنا ہے, کیسے بند کرنا ہے, ٹیمپریچر کتنا رکھنا ہے, فلانا کرنا. اٹس اے مینول آف لائف. اسی لیے دنیا میں جو سب سے بیسٹ ریلیجن ہے, جس کے بعد کوئی ریلیجن آ نہیں سکا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی رسول نہیں آ سکا آخر, وجہ یہی ہے کہ اٹ از دی الٹیمیٹ. اس کے بعد نہ کوئی ریلیجن ہے, رسول تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی. تو ایسے کیا بولتے ہیں حقیقت پسندانہ ریلیجن میں, ریئلسٹ ریلیجن میں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خامخواہ کی بات ہے جو لاجک نہیں سمجھا سکے. جی. یہ تو ایک تو بات ہوتی ہے کہ فوج میں بہت سارے لوگ مر گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بہت ساری عورتیں رہ گئیں, وہ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں. وہ واٹ اباؤٹ دی نارمل لائف, جو لائف ہوتی ہے انسان کی, لوگوں کی, شہروں میں, ملکوں میں, وہ ایک نارمل لائف ہوتی ہے نا کہ بھئی صبح میں نے اٹھنا ہے, میں نے بیگم نے ناشتہ دینا ہے, یہ میں نے خود ناشتہ بنانا ہے اور آفس جانا ہے, پھر دوپہر کو آنا ہے, نہیں آنا ہے, شام کو آنا ہے, پھر یہ بچے ہیں, پھر سو جانا ہے, پھر ایک سائیکل ہے. اب یہ 7 مرتبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ذرا سوچیں, ایک دن میں 7 دن تو ہو نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے فرسٹ لو میرج کی, اپنی پسند سے کی, اس کے بعد وہ کامیاب نہ ہو سکی, ٹھیک ہے, تو سیکنڈ میں اکثر فیملی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اب اپنی پسند سے کریں گے کیونکہ پہلی پسند تمہاری تھی, دیکھ لیا کہ کیا انجام ہوا. تو واٹس رانگ, ٹرائنگ اٹ آؤٹ. اسی کافی میں نے دیکھے ہیں کپل جو شادی کے بعد دے فیل ان لو ود ایچ ادر. ایسے بھی بہت ہیں. ہاں, بیکاز جب ساتھ میں رہتے ہیں, یا تو رواج یہ تھا نا کہ میاں نے تو بیوی کی شکل ہی نہیں دیکھی کبھی. ہاں بالکل ایسے بھی تھے. وہ سہاگ رات کو ہی وہ گھونگھٹ اٹھاتا ہے, ٹھیک ہے, اندر سے پتہ نہیں کیا سامان نکلے, وہ بات کی بات ہے. تو ایسے میں بالکل وہی سٹائل ہے, وہی جو فوج جاتے تھے اور لڑتے تھے اور عورتوں کو مار کے اٹھاتے تھے, دیکھتے تھے اور کاٹتے تھے. تو یہ ظالمانہ طریقہ تھا. مگر یہ طریقہ اچھا ہے اگر آپ کو لو بھی ہو جاتا ہے, آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے ماں باپ کو اس میں ملائیں ضرور. اگر وہ بھی ہاں بول دیتے نا تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. ان کا ہاں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو tomorrow you have some kind of a problem, they are there to look after you. When you have a baby also, they take care of your baby, you can go out. You see, بہت ساری سہولیتیں. اب الگ تھلگ ہو جانا, ماں بہن نکال دیتے ہیں اس کو, یہ کون پکڑ کے لے آیا تم, کالی کلوٹی کہیں کی اسلام. اچھا بہنیں جو ہے نا کبھی بھی لائک نہیں کریں گی. یہ ٹاپک تو ایسا ہے نا کہ یہ کبھی میرے خیال سے صحیح نہیں ہونے والا.
یہ ٹاپک نہیں مشکل ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بہت آپ کی زندگی میں سب سے ڈیفیکلٹ مرحلہ یہی ہے. سب سے ڈیفیکلٹ ہے. اس میں اگر کامیاب ہو گئے تو کامیابی آپ قلم چومیں گے انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ بچپن میں کیسے تھے؟ شریر تھے، معصوم سے تھے؟ مجھے کہتے تھے مردہ مار. اب پرشین میں چونکہ پرشین مردہ مار ایک ہوتا ہے نا سانپ. ہاں سانپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید مرا ہوا ہے، ہاں وہ مرا ہوا نہیں ہوتا، زندہ ہوتا. وہ ڈس لے گا آپ کو، ہے نا. تو میری مثال یہ تھی، میں شیطان تو بہت تھا مگر شرارت کر کے ایسے بن جاتا تھا کہ جس سے کچھ مجھے کیا ہی پتا نہیں، اور دوسرے بچے پٹتے تھے. تو آپ بچپن سے جو ہے بہت آسین کا سانپ تو نہیں ہے نا؟ نہیں مگر ناٹ ان اے ویری نیگیٹو سینس، چھوٹے موٹے شرارتیں یہ وہ کرنا. چلیں یہیں سے بچپن کی باتیں کچھ شیئر کریں آپ ہم بہت سے. سارے ہم نے ابھی ایک بریک لیں گے، بریک سے پھر ہم کنٹینیو کریں گے ان شرارتوں پہ آپ کی جو آپ بڑی چھپے چھپے کرتے تھے. توبہ توبہ، میں کچھ تو بتانے کے قابل بھی نہیں ہوں. جو بتانے کے قابل ہے وہ ضرور بتائیے گا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں محمد علی شیخی صاحب. مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں اور مزے مزے کے سانگز بھی ہم سن رہے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
बड़ा ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुना, क्यों आता है प्यार पे गुस्सा। हमको गुस्से पे प्यार आता है। वाह देखें वाह क्या वाह, बात। ये आपने क्या सोच के बनाया? बीवी के गुस्से पे बनाया, किस अरे पे मैंने बनाया? कहा, मैंने सिर्फ गाया है। ये मैंने तो सिर्फ गाया राइटर है। ने- ये तो शायर का कमाल है जी। और ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का कमाल है जो इस गाना बनवाते हैं, लिखवाते हैं। और फिर कंपोजर भी तो देखे, सुहेल राणा साहब कंपोजर थे इसके। और इस गाने को हबीब वली मोहम्मद ने भी गाया था पहले। अच्छा। हाँ, वो पता नहीं, वो ओल्ड स्टाइल का जो भी था। सही, तो दिस इज द सॉन्ग विच एवरीबडी लाइक्स। बिल्कुल, पूरी टीम एक होती है जिस पे मेहनत वो होती है। यंग हुड था इसके उस जमाने के बाद। ये पुराने फिल्म हिसाब का सॉन्ग है ये। हाँ, और ये जिसपे शायद नदीम और बाबरा थे। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। पुराने गानों की तो एक अपनी ही बात है, एक अपनी ही बात है कि बार हाँ, बार बिल्कुल। सुनने को दिल चाहता बहुत है। पक्के होते थे गाने पहले, बुनियाद उनकी पक्की होती थी और रागों से मिला के गाने बनते थे और सिचुएशनल होते थे। हीरो हीरोइन पूरे कहानी का हिस्सा होते थे, वो कहानी का लिंक होता था गाने के साथ। तो इसलिए गाना भी बहुत अच्छा लगता था। इवन वॉचिंग द फिल्म गाना बड़ा अच्छा। वैसे भी गाने, आपको पता है कि उस जमाने में गानों की वजह से फिल्में हिट होती थी। बिल्कुल, गानों की वजह से फिल्में। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो न्यू सिंगर्स आ रहे हैं हमारे, हाँ उनके बारे में आपकी क्या राय है? भाई, ये तो आते रहेंगे। इस जमाने भी जब हम आए थे, हमें भी न्यू कहते थे, हमें भी बहुत क्रिटिसाइज करते थे, ये आ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए। तो अभी हम भी इनको नहीं बोल सकते। मैं कहता हूँ कि टाइम चेंजेस, पीपल चेंज एंड द ट्रेंड्स आल्सो चेंज। म्यूजिक का ट्रेंड चेंज होता है, फिल्मों का ट्रेंड चेंज होता है, और फिर बहुत सारी उसमें अवामिल हैं जो इसमें शामिल होती हैं। हमारे मुल्क में एवरीथिंग इज अगेंस्ट शो बिजनेस ज़्यादातर। ये तो तो है। इसलिए और जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, ये म्यूजिक बना रहे हैं, मेरे ख्याल में वो वाकई जहाद कर रहे हैं, वाकई। क्योंकि इतनी ज़्यादा मुखालिफत के बावजूद वो एक बिजनेस को चला रहे हैं। और हर आदमी तो छोड़ के चले गए, सिनेमा हाउस भी बंद हो गए, मॉल में तब्दील हो गए, मगर कुछ लोग हैं तो वो अभी तक शो बिजनेस में हैं और वो काम कर रहे हैं। और शो बिजनेस जब तक आप उसमें गंद बला नहीं डालेंगे, गंदा नहीं है शो बिजनेस, हराम भी नहीं है, जब तक हराम चीज नहीं डालेंगे आप उसमें। मैं कहती हूँ ये इंसान पे खुद डिपेंड करता है बिल्कुल, हाँ, कि वो अच्छे राह पे Actually, जाए हाँ, या फिल्म जो है ना आपकी लाइफ की रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है इन एन एंटरटेनमेंट स्टाइल। इसमें आर्टिस्ट्री आ जाती है, बहुत कुछ आ जाता है उसमें। हमारे मुल्कों में क्या है कि फैंटेसी का एलिमेंट ज्यादा होता है, फैंटेसाइज करते हैं। जैसे इंग्लिश गानों में गाने नहीं होते, सॉरी, इंग्लिश फिल्म में, मूवीज में गाने नहीं होते, मगर हमारे बॉलीवुड, हॉलीवुड जहाँ भी हैं गाने जरूर होते हैं, क्योंकि फैंटेसी है हमारे। ये तो है। गुर्बत जाता है इंसान फैंटेसाइज कर रहा होता है कि मैं बड़ा पता नहीं जो भी हूँ, उसी में जी लेता है। हाँ उसी में जी लेता है, जैसा जीते आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, मुझे बताएं, वैसे जाहिर है क्योंकि आपने ही कहा कि दौर बदल रहा है और वाकई दौर बदलता जा रहा है, जी हाँ, काफी जी हाँ। आगे भी जा रहा है, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, जैसे हाँ, सोशल हाँ। मीडिया का दौर है अब। हाँ बिल्कुल। तो फिल्म्स की तरफ रुझान कम हो गया है, वेब सीरीज और ये सब ज्यादा हो रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एक्चुअली पूरी दुनिया में ये हुआ है। अब देखें, हॉलीवुड नहीं पीछे हटा, ना हॉलीवुड पीछे हटा है, ना बॉलीवुड पीछे हटा है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपना जो इंडस्ट्री है उसको इतना स्ट्रांग बना लिया है ना कि अब वो जरूरत पड़ गई है। आप कितनी भी घर में बैठ के फिल्में देख लें, मगर फिर भी अब सिनेमा जाते हैं। जैसे यहाँ कुछ सिनेमा सिनेपैक्स के नाम से खुले हैं। लोग क्यों सिनेमा जाते हैं? सिनेमा का एक अलग माहौल होता है जिसके हिसाब से वो फिल्म बनाई जाती है। एक आदमी सीट पे बैठा हुआ है 2.5 घंटे या 2 घंटे, वो एक ही चीज देख रहा है। जबकि घर में टेलीविजन है, यू आर मूविंग अराउंड, आपके बच्चे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, आप जा रहे हैं आगे पीछे, वो चल रहा होता है। अगर वो इंटरनेट पे भी आजकल जो स्मार्ट टीवी है, आपको पता है ये प्ले मैं बाद में भी देख सकती हूँ, इसको रिवाइंड भी कर सकती हूँ। मगर फिल्म जो सिनेमा है, दैट इज स्पेशलाइज्ड प्लेस फॉर वॉचिंग द मूवी। तो मेरे ख्याल में मूवी बिजनेस जो है ना, यहाँ उसको तवज्जो देने चाहिए। गवर्नमेंट तो काफ़ी तवज्जो दे रही है, बल्कि वो ये प्रॉमिस कर रही है कि हम जैसे लोगों को जो फिल्म से और म्यूज़िक से वाबस्ता हैं, उनको बड़े बड़े विदाउट सूद
کہ لونز دینے کا وعدہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ آگے بڑھے. وہ ٹھیک ہے, ہر چیز اپنی جگہ ہے, مذہب ہر جگہ, مذہب پرائیویٹ ہے میرے خیال میں. آئی تھنک ریلیجن از کمپلیٹلی اے پرائیویٹ میٹر بٹوین یو اینڈ یور گاڈ. بالکل ٹھیک ہے, اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ گھر سے باہر بغیر کپڑے کے آ جائیں. جی یہ بھی نہیں ہے. جی یو ہیو ٹو ریمین ان لمٹس, ان نارمز آف لائف. جیسے کہتے ہیں نارمز آف بزنس از دس, نارمز آف لائف میں جو ہے اسی کرنا چاہیے. باقی آپ کا مرضی, آپ اللہ تعالیٰ کا ویژن کیا ہے آپ کے ذہن میں وہ آپ سوچیں. میں آپ کو نہیں روک سکتا کہ آپ نہیں ایسا نہیں سوچیں ویسا سوچیں. جی یہ تو سوچ اپنی بیوقوفی کی بات ہے. بے وقوفی کی بات. تو آئی تھنک پیپل ہو آر فائٹنگ اگینسٹ سچ بلیفس ٹورڈز ایچ ادر آر فولس. جو پاگل ہے وہ بالکل, اور وہ نقصان اٹھاتے ہیں خود بھی اور قوم بھی اور ملک بھی, دنیا بھی. دنیا میں جہاں ان چیزوں کو مانا جاتا ہے, ویلیوز ہے, وہ بہت ترقی کری ہے. جو بنانا ریپبلک ہے جہاں بھی ہیں وہ ادھر تباہی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صحیح. باقی تو آپ کو ہی دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے ایکٹنگ بھی کی ہے جہاں اور موویز میں کی ہے. موویز کی ایکٹنگ اور جو ٹی وی کی ہماری ایکٹنگ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے, بہت فرق ہے. تو کیسا لگا, آپ نے کوئی ڈرامہ کوئی کبھی کر کے دیکھا؟ میں نے ڈرامہ بھی کیا ہے, پروڈکشن بھی کیا ہے, پروڈکشن بھی کیا ہے, ڈرامہ بھی کیا ہے. میں نے 10 فلموں میں کام کیا ہے. 10 فلمز جو تھے لوگوں نے مجھے بک کیا ہے. جی ٹھیک ہے. ایک فلم وہ بھی مجھے غضنفر نے بک کیا. مطلب میں تو اس کے پاس میوزک کا آئیڈیا لینے گیا تھا تو اس نے فلم مووی, اور بہت مزہ. مووی ایک عجیب و غریب ایک چیز ہے آرٹسٹ کے لیے کہ اس میں اس کو پوری دنیا مل جاتی ہے. اس میں اس کو حسن بھی مل جاتا ہے, اس کے اندر زندگی بھی مل جاتی ہے, اس میں پیسہ بھی مل جاتا ہے, اس میں جو چاہیے اس کو مل جاتا ہے. مگر اور اس کے ساتھ ساتھ انسان چاہتا ہے کہ وہ ویگرس لائف بھی گزارے. انسان بہت دیر تک ایک صوفے پہ نہیں بیٹھ سکتا, بہت دیر تک ایک آرام دہ بیڈ پہ نہیں سو سکتا. انسان کو ایکٹیویٹی چاہیے. تو ایک ایکٹر کے لیے, میں ایکٹر نہیں کہوں گا, آرٹسٹ کہوں گا. ایکٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا. مطلب آرٹسٹ کا مطلب ہو کہ ایک جیسا آپ یہ پھول ہیں, اس کو میں نے بڑا اچھا سجا کے آپ کو مزید اس پہ پانی چھڑک کے اس میں اچھا کر کے وہ دینا. اس میں آرٹسٹری ملاتے ہیں ہم. زندگی کی چیز کو آپ کو پیش کرتے ہیں, اس کے اندر آرٹسٹری ملاتے ہیں جس سے وہ اچھا لگتا ہے. تو بہت کچھ ہے, بہت مزہ بھی آتا ہے, بہت ڈیفیکلٹ بھی ہے, بہت ٹائم بھی لگ جاتا ہے اس میں. جیسے ابھی ٹائم ختم ہو گیا اور اشارے ہو رہے ہیں. جی اچھا میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جاتے جاتے ہمارے ویورز کو کوئی اچھا سا ایک میسج دیں. جی میرا میسج یہ سارے جو میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں یہ میسیجز ہی ہیں تقریباً. You see, you should not absolve yourself from reality. جیسے ریالٹی اگر آپ کے اندر کوئی پرابلم آپ کے ساتھ ہے اور کچھ ہو چکا ہے, آپ نے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے مزید 5-6-7 جھوٹ بول کے آپ الگ ہو گئے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی جان چھوٹ گئی ہے, مگر وہ نہیں ہے. آپ باقاعدہ اپنی جان چھڑا کے باہر جائیں. ایک تو یہ ہے نا کہ لائف میں وہ چیز آپ کو بار بار بادر کرے گی. جھوٹ نہ بولیں, سچ بولیں, کسی کا حق نہ ماریں. اور کوئی آدمی چاہے وہ کتنا بھی امیر ہو, کتنا بھی بڑا آدمی ہو, اور وہ آپ سے بولے کہ میرے یہ ضرورت ہے پیسوں کی, آپ اس کی ہیلپ ضرور کریں. یہ نہیں سوچیں بڑا کمینہ ہے, یہ تو بڑا امیر آدمی ہے, اس نے میری ہیلپ نہیں کی تھی. نہ, بیکاز دس از سم کائنڈ آف اے بلیسنگ وچ گاڈ از گیونگ یو کہ تم اس کو پیسہ دو تاکہ میں تم کو ثواب دوں. وہ اللہ تعالیٰ اوپر سے بہانے ڈھونڈتا کہ آپ کو ثواب دے تاکہ آپ کو جنت میں ڈالے. مگر ہم انسان کیا کرتے ہیں, نہیں یار اس کی تو عادت ہے, ہاں یہ بھی سوچنا شروع کرتا تھا یار اس کے دل میں کیا ہوگا, اس کے دل میں کیا ہوگا, یار وہ کیا ہوگا. چھوڑو یہ سب کو, بالکل آپ اپنے کام سے کام رکھیں. کسی کو ہرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کتنا بھی اگر کوئی آدمی غربت میں یا کسی پرابلم میں آ کے آپ کے ساتھ اپنا دل اپنا غم بیان کرتا ہے, اس کا مذاق نہ اڑائیں. زبردست. اس کی اس بات کو جا کے سب کو نہ بتائیں کہ میرے سامنے آ کے بڑا رو رہا تھا. یہ بہت زبردست بات ہے, بہت بڑی بات ہے.
Thank you so much, sir. آپ کا بہت بہت شکریہ. Thank you تھینک یو so ویری much. مچ. آپ آپ ہمارے بہت show زیادہ پہ میں نے آئے ٹائم اور لے لیا, امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ. Thank you so much. Thank you. تھینک یو ویری مچ ناظرین. جی ویورز, بڑی مزے کی باتیں ہوئی ہیں, بہت اچھا شو ہوا, یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اور اتنے زبردست سانگز آپ کو سنوائے ہیں. تو اسی طرح ہمارے شو کو پسند کریں. اسی طرح نیکسٹ شو نیکسٹ کسی سیلیبریٹی کے ساتھ ہوگا. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.